अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल वो रोमांटिक नावल में आपके लिए नावल लेकर आई हैं आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। रोमांटिक नावल है वडेरा बेस एज डिफरेंस बेस करिंग हीरो के साथ आपकी खिदमत में पेश करें। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ 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 अपना कमेंट्स कर दिया करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब, जो कि बहुत ही रोमांटिक और हार्ट टचिंग होने जा रही है। तुम यहाँ अरमगान की गजदार आवाज़ आई तो ज़मीन से उठते वजूद की आंखें फटी रह गई और उसके हाथ में पकड़ा दुपट्टे उसे सब कुछ समझा गया था। अगली सुबह पलवचे सबसे पहले कमरे में आई थी। अनीसा नीचे जा चुकी थी। वो अभी तक बिस्तर पर नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी। पूरी रात वो एक पल भी के लिए नहीं सो पाई थी। दिल में होता दर्द हाथ से सिवा था। तो तासु उठे ना, वो उसे झंझोड़ रही थी। अंगेज़ा ने लहाफ चेहरे से हटाकर उसकी जानिब देखा। गूम गूम उसकी कैबिस में सर हिला दी, जैसे कह रही हो कि तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। वो उसे कल रात से मुतलिक बताकर उसी के लाला के खिलाफ नहीं कर सकती थी। इतना तो वो जानती थी कि पलवशे अरमगान से बहुत मोहब्बत करती हैं। वो जानती थी कि पलवशे कभी भी उसे झूठ नहीं बोल सकती। वो खामोश रहने में ही आफियत जानी। तासु, आप रात को लाला से मिलने गई थी? अंगेज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। पलवशे मुस्कुराई। अच्छा हुआ नहीं मिलने गई। चॉकलेट की लालच में मैं भूल ही गई थी कि उन्होंने आपको रसोई में नहीं, लॉन में बुलाया था। अंगेज़ा बद वक़्त मुस्कुराई। मैं लाला से माजरत भी कर लेती। अंगेज़ा का गाल खींचती वो बाहर की जाने बढ़ी। हुन नहीं फ़र्क पड़ता, उसने ज़हर हुंदा अंदाज में सोचा था। उसे इस लम्हे न सिर्फ अरमगान बल्कि खुद से भी नफरत महसूस हो रही थी। अंगेज़ा उसे गलत समझ रही होगी। वो जानता था किसी और का क्या गुनाह इसका गुनाह बन चुका था। पूरी रात परेशानी से वो लम्हा भर भी न सो पाया था। सुबह होते ही वो ज़नानखाने से चला आया। वहाँ बी जान के पास कुछ देर बैठकर खामोशी से वापस आ गया। पलवशी ने उसे बताया कि वो तासु ऊपर ही हैं। उसने पलवशी के हाथों पैगाम भिजवाया था। उसे हर हाल में अंगेज़ा की गलतफहमी को दूर करना था, मगर कई बार की गलतफहमी उसे आड़े आ गई थी। वो मर्दान हन आया तो दादी को अपना मुंतज़िर अरमगान हनान, हमारी बात सुने। वो अपने दीवान पर तमन्नत से बुरजमान था। जी, वो उनके पास चलाया। उन्होंने उन्हें घूर कर देखा। बादामी शलवार कमीज़ पर हद से ज़्यादा सलवटें थी, जबकि आज तक उसने कभी सलवट ज़्यादा लिबास नहीं पहना था और उसकी ड्रेस की सलवटें चूली खा रही थी। जो खबर मुझे मिली है उसमें कितनी फीसद सच्चाई है? और रोबदार लहजे में गोया अरमगान एकदम से हिकला गया था। आलमगीर खान उसे सामने बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से बैठ गया। रहीम को और उसकी बेगम को तुमने नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने ज़ोर से हुक्की की नाल दूसरी जानिब पटकी। अरमगान को हौसला मिला तो वो ये बात कर रहे थे। उसे लगा कि शायद उसने खुद को नामल किया और उसकी जानिब देखते हुए सादगी से कंधे उचकाए। वो दोनों बदपेली में मुलव्वस थे। हफ्ते में 3 रोज़ दोनों हवेली के पिछले बाग में या रसोई में मिलकर उस हवेली के तकद्दुस की पर कीचड़ उछालते थे। रात अचानक आँख खुली तब मुझे इस बारे में फिर भी ऐसी मोहब्बत को शादीशुदा और सफ़िया भी दांत पीसते चला तो रहीम पर परवान चढ़ा रही हैं जिनका कोई वजूद नहीं। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मजबूत लहजे में कहा। दादी ने अहंकार भरा और फख्र से उधर उसको देखा और दोपहर का वक़्त था। उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। 3-4 थप्पड़ों के बाद ही रहीम ने सब उगल दिया। वो सफ़िया जो कर रहे थे इस बात से उसे गर्ज नहीं थी, अपनी आहरत तबाह कर रहे थे इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रहीम को भी इल्म नहीं हुआ कि वो सफ़िया नहीं अंगेज़ा थी। उसे यही लगा कि सफ़िया उसके इंतज़ार में खड़ी है। खुद अरमगान भी ये बात उसे ना बताई कि जिसे उसने हाथ लगाया वो सफ़िया नहीं अंगेज़ा थे। वो किसी भी सूरत अंगेज़ा की इज़्ज़त पर हरफ नहीं आने देना चाहता था, लेकिन रहीम ने अंगेज़ा को भी हाथ लगाया तो कैसे? ये बात उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। उसने पे दर पे घूंसे और थप्पड़ों से उसे बेहाल कर दिया था। वो बेचैन थी और हर दर्जा बेचैन थी। उसे परेशानी इससे किसी पर अया नहीं होने दी और वो असपन से बात करना चाहती थी, मगर उससे अब तक मौका नहीं मिल पा रहा था। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। वो बीजान और बाकी खवातीन के साथ मिलकर पहली बार जाकर अपना जोड़ा खरीद कर लाई थी, लेकिन अभी तक अंगेज़ा अपना जोड़ा लेने नहीं गई थी। वो अंगेज़ा के सर पर पे हैरान था। ठीक है, ऐसा लगता था कि ये शादी की मजबूरी की शादी है और अंगेज़ा आज की तमाम खवातीन अंगेज़ा के लिए शहर गई थी और अब की बार सारी खरीदारी मुकम्मल करना थी। इफ्तिनान को तो उससे बेहतर कोई और मौका नहीं मिल सकता था। खवातीन के जाने के बाद वो कमरे से निकली और रुख मर्दान खाने की जानिब बढ़ा दिया। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई तो सामने दरख्त ने काम करती क्वार्टर जाने की तैयारी में थी। बीबी आप? उसने हैरत से इफ्तिनान की जानिब देखा। अकेली
حویلی میں رک گئی تھی۔ کھانا تیار ہے؟ اس نے ناول انداز میں پوچھا۔ جی بی بی درخنے نے اسبات پہ سر ہلایا۔ افنان نے گہرا سانس کھینچا اور خود کو قدرے لا تعلق ظاہر کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے حیران ہونے کی کوشش کی۔ درخنے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نہیں جانتی بی بی جی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پھر افنان نے گھورنے پر بول اٹھی۔ بی بی سرکار اور باقی سب خواتین بچیوں سمیت شہر کی ہیں۔ نوفیل خانان اور ارحمن خانان ان کے ساتھ ہیں۔ دریاب خانان ملیار خانان کے ساتھ ڈھیرے گئے ہیں سرکار صاحب۔ دریار خانان اور پامیر خانان جرگے گئے ہیں۔ اسپند خانان ٹھیک نہیں ہے بی بی۔ اسپند کے ذکر پر اس نے دانت نوکوں سے افنان نے ناک سکوڑی اور خود کو لا تعلق ظاہر کرتی اوپر کی جانب چل دی۔ درخنے نے لا تعلق سی ظاہر کی تھی اور اوپر کی جانب چل دی۔ درخنے نے کندھے اچکائے اور باہر چل دیے۔ ریلنگ سے لٹکتی افنان نے اس کی جاتے ہی دوپٹہ درست کیا اور اس سیڑھیاں تیزی سے اترتی نیچے۔ قدرت نے اسے خود اسپند سے بات کرنے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ مردان خانے کا دروازہ کھولتی وہاں سے داخل ہوئی۔ راہداری سے انسان خاموش پڑی تھی اور وہ تیزی سے ادھر ادھر دیکھتی اسپند کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ عالمگیر خان نے پہلے وعدہ کیا تھا اسے پڑھنے دیں، مگر اب انہوں نے ایک دم اپنا فیصلہ بدل لیا۔ خود اسپند بھی اس بات پر خاصا حیران تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت پریشان ہوگی، اس لیے اس کے حق کے لیے لڑنے وہ خود داجی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس نے انہیں منانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد جو بات انہوں نے اسپند کو لگا کہ اسے ساری دنیا مل گئی ہو۔ اسے لگتا تھا کہ جب وہ سب کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے گا تو اسے بہت ہی تنقید کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن مگر یہاں داجی اس کے دل کی بات کرتی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ جب تک ان کی پوتی ہے اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں اگر وہ اس سے شادی کر لے تو اسے اپنی عزت بنا لے، اگر تب اسے غیرت گوارا کرے تو اسے آگے پڑھا لے۔ اسپند کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ جانتا تھا افنان پورے خواب کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا، تو کیسے ممکن ہے کہ آگے اسے نہ پڑھنے دیں۔ اس نے بھی بے انتہا خوشی چھپاتے ہوئے اقرار کر دیا، مگر اس روز حویلی سے باہر جاتے وقت اسے افنان کی آواز سنائی دی۔ وہ ہاسی اونچی آواز میں بی جان سے بحث کر رہی تھی اور اس کی باتیں اسپند کو تکلیف پہنچا رہی تھی اور اب اسے بھائی سمجھتی تھی اور اس رشتے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس بات نے اسپند کو پوری رات سونے نہ دیا اور اس کی خوشی کی قربانی اس سے مانگ لے گا تو حق محبت۔ پوری رات جاگنے کے سبب صبح سے اسے تیز بخار ہو چکا تھا، مگر وہ لاپرواہ ہو کر اپنے کاموں میں مگن رہا۔ لیکن اگلے دن ہی سخت بخار نے اس کی حالت خراب کر دی۔ 2 دن سے وہ گھر میں ہی تھا۔ اب بھی وہ بستر پر لیٹا خاموشی سے چھت کو تک رہا تھا جب دروازہ بجا اور اس کی اجازت دینے پر جو ہستی اندر آئی اس کی آمد کا اسے وہاں گمان بھی نہ تھا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی اور رنگی کے نظر ہو گئے تھے۔ وہ یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جو دروازہ بند کیے اس کی جانب چلی آ رہی تھی وہ خاموشی سے چلتی بستر کے پاس آ ٹھہری۔ یہاں وہ سیدھے ہو کر بیٹھا، پھر بامشکل کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ نظریں اسی پر جمی تھی جو اس کے دید کے لیے بے قرار تھی۔ اسپند لالا۔ اسپند کے دل میں تکلیف ہوئی مگر وہ کمال اطمینان کا مظاہرہ کیا، اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اس پر ستم مسکرا بھی دیا جبکہ وہ بے نیازی سے اپنی بات کیے جا رہی تھی۔ میں نے آپ کو ہمیشہ بھائی سمجھا اور آپ وہ ہچکچائی پھر بولنے لگی۔ حویلی کے کسی مرد سے بات نہیں کی لیکن آپ پر بھروسہ تھا سو کرتی رہی۔ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، آپ نے دل لگائی، آپ کے لیے بھی آپ کی مشکور ہوں، لیکن اب آپ ایسا کیا ہوا کہ داجی نے آگے پڑھنے سے منع کیا میری؟ اور پھر اسے جیسے بول رہی ہو۔ نظریں جھکا کر آپ نے ہاتھ دیکھنے لگی مگر اسپند اس کی جانب دیکھتا جا رہا تھا بنا پلک جھپکے۔ میری اور آپ کی شادی طے کر دی، مورے جان نے بتایا ہے کہ۔ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسپند نے اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں کھوسا گیا۔ مورے جان نے بتایا کہ آپ راضی ہیں، مگر ایسا کیوں؟ اس نے کربناک لہجے میں سوال کیا۔ وہ لہجہ درد کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے پڑھیں، اپنے خواب پورے کریں۔ داجی چاہتے تو آپ کا رشتہ کبھی بھی میرے ساتھ نہ کرتے اور نہ کبھی ہونے دے سکتے تھے، تبھی انہوں نے ہمیں چنا۔ وہ اپنی پوتی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے لیکن اسپند پامیر خان کی بیوی کو اجازت دے دیتے۔ نہ جانے کیوں مگر اس بات پر اس کی پلکیں جھکی، شرم کی لالی چہرے پر چھا گئی۔ نقاب تھا مگر پھر بھی اسپند جانتا تھا، مگر اس کی اگلی بات پر اس نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں۔ اور اس پوری حویلی میں کوئی مرد آپ کو ہم سے زیادہ محبت نہیں دے سکتا، کوئی آپ سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا ہم کرتے ہیں، کوئی آپ کے اپنے دل کی اس مسند پر نہیں بٹھا سکتا جس پر ہم نے بٹھایا ہے۔ ہم آپ کے لاڈ، آپ کے نخرے اٹھا سکتے ہیں۔ وہ میٹھے نرم لہجے میں محبت سے بولا۔ افنان سن سی بیٹھی اسے تک رہی تھی۔ یکٹک یہ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ لاجواب بیٹھی تھی۔ تبھی اسے اسپند کی آواز سنائی دی، اپنا کمرہ دیکھ لیں، کہیں کچھ کمی پیشی ہے تو بتا دے۔ لہجہ سنجیدہ مگر شرارتی تھا۔ افنان کے لیے نظریں اٹھانا دوبارہ ہو گیا۔ اوف، یہ چاہے جانے کا احساس کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ پل بھر میں لال گلابی ہوئی، پھر چھنپ کر اٹھی اور تیزی سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ اسپند کے لب مسکراہٹ کے مارے ہو گئے تھے، کچھ سوچ کر اٹھی
اس کی عزت کو داغدار کرنے والے مرد کو کیسے بخش دیں۔ دوپہر ہوتے ہی جب حویلی میں سناٹا چھایا تو وہ کمرے سے نکلتی نیچے جالیوں کے پاس چلی گئی۔ دوسری جانب شاید وہ پہلے ہی آیا بیٹھا تھا، اس کے قدموں کی چاپ کو پہچانتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انگیزا! اس کی پکار پر نہ جانے کتنی دفعہ انگیزا کا دل لہو لہان ہوا۔ میری بات سنو انگیزا، مجھ سے۔ انگیزا طنز یا ہنسی وہ کہنے والا تھا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا اور وہ اسے معاف کر دے، مگر اب یہ ناممکن نہ تھا۔ انگیزا اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی اور اسے اس قدر اس سے خاموش رہو ارمغان لیا رہان، آج میں بولوں گی صرف میں اور تم سنو گے۔ بہت چاہا تھا میں نے تمہیں مگر وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی، اور اس کی بات سے پہلے وہ بولا میں نہیں تھا۔ وہ ایسی ہنسی کہ جس میں کھوکھلا پن تھا۔ جانتی ہی کچھ ایسے ہی کہو گی، تم بہت بڑے دھوکے باز ہو۔ سنا تم نے میری روح کو تار کرنے کی کوشش کی، یہ دوپٹہ نہیں تھا جو تم نے کھینچا، وہ میرے دل کی پیدا ہوتی تمہاری محبت تھی جسے داغدار کرنے کی کوشش کی تم نے۔ میں کتنی بے وقوف تھی جو تمہارے ہاں میں ہاں ملاتی گئی اور تم سے ملنے رات کے اس پہر چلی آئی، اور تم تو محبت کرتے تھے مجھ سے، تو یہ تھی تمہاری محبت۔ ہوس کے پجاری نکلے تم بھی، تھوپ ہے تمہاری محبت پہ۔ اگر وہ اپنی نفرت میں خود غرض نہ ہوئی ہوتی تو اس کی سسکی سن پاتی، جس کا گلا منہ پر ہاتھ رکھے ہی گھونٹا گیا تھا۔ وہ آنسو دیکھ پاتی جو اس کی آنکھیں بھگو رہی تھی، درد محسوس کرتی جو اس کے سینے میں اٹھ رہا تھا۔ آج یہ ہانزادی تم پر حرام ہے۔ وہ وہی جالیوں کے ساتھ لگے نیچے بیٹھتا گیا، کیا کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح، ایک ایسے ملزم کی طرح جسے بغیر وکیل کے ثبوتوں کے جج کے فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، جسے ملزم سے مجرم بنا دیا گیا تھا، جسے اس کی سفائی میں کچھ کہنے میں نہ دیا۔ درد سے دل پھٹنا کسے کہتے ہیں، اسے آج اس کا اندازہ ہو چکا تھا کہ تکلیف سوا نیزے پر تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ قدم اس کا دل اپنے نیچے روتے جا رہے تھے، مگر وہ بے بس تھا۔ کسی کے لیے مسافر کی خاموش تھوپ ہے تم پر، تمہاری گھٹیا اور دو کوڑی محبت پر۔ ہوس کے پجاری نکلے تم۔ ذہن میں گونجتے یہ الفاظ اسے حد درجہ تکلیف پہنچا رہے تھے۔ وہ سیاہ رات ان کے مقدر پر سیاہی مل رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا، سب کی ناراضگی مول لیے خاموشی سے حویلی سے رخصت ہو گیا تھا، اور اسے کسی کے روکنے یا نہ روکنے سے غرض نہیں تھی۔ مورے جان بی جان اس کے سامنے گڑ گڑائی، مگر وہ جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ کسی جذبے، کسی احساس نے اس کا دل موم نہ کیا۔ اس کے جانے کا بھی انگیزا کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ بے نیاز بنے، بھرپور کوشش کی، مگر بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ یہ ارمغان کے جانے کے ہفتے بعد کی بات تھی۔ وہ رو رہی تھی، پچھلے باغ میں خاموشی سے بیٹھی تھی، رنجی رنگ کے سادہ جوڑے میں سوجی آنکھیں، رات بھر جاگنے رونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ پورے لمبے بال جوڑے میں باندھے گئے تھے، خاموشی سے نظریں سامنے ایک پھول پر ٹکائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی اور تبھی دروازے سے بنفشہ اندر آتی نظر آئی اور ہانپتی کانپتی اس کی جانب آئی۔ کرسی کھسکا کر اس کے برابر میں بیٹھی انگیزا۔ بہت دھماکہ دار خبر ہے، وہ رازداری سے گویا ہی انگیزا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ یک لفظی سوال۔ بنفشہ کے پاس پڑے جنگ کا گلاس گلاس میں پانی ڈالا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ کافی دن سے صفیہ لاپتہ تھی، میں نے مورے جان سے پوچھا تو وہ خاموش ہوگی، پھر میں نے دوبارہ پوچھا ہی نہیں، مگر اسے چائے کا پوچھنے بی جان کے کمرے میں جانے والی تھی کہ مجھے پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ اس نے پوری بات اسے بتا دی۔ انگیزا کو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسے وہ رات کھردرا لفظ سب یاد آنے لگا۔ ارمغان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، وہ میں نہیں تھا۔ اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ وہ بنفشہ سے نظریں ملائے، اس کا مطلب یا خدایا، بغیر آنسوں سے بوجھل آنکھیں لیے تیزی سے اندر کی جانب چل دی۔ اسے کیا ہوا؟ بنفشہ نے رخ موڑے، اسے دیکھا، پھر کندھے اچکائے اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پاؤں کہیں رکھتی، مگر وہ کہیں جا پڑتا، دل دکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی، لاکھ شکر وہ انیسہ نہیں تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، پھر دروازے کے ساتھ لگتی نیچے جا بیٹھی تھی۔ یا خدایا، وہ سسکی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اف! اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ آنسو اس کے رخسار کو تر کرتے جا رہے تھے۔ پچھتاوے کا ناگ اسے ڈس رہا تھا، نہ جانے کتنے ہی پل وہ روتی رہی۔ ذہن میں پھر ارمغان کی آواز گونجی، نہیں چاہتا کہ بغیر حق کے تمہیں ہاتھ بھی لگاؤں۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ تو اتنے اچھے موقع پر بھی مجھے ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، وہ کیسے؟ روتے روتے ہچکی بن چکی تھی، مگر اب پچھتاوے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان گزرے 4 سالوں میں وہ اتنا روئی تھی کہ اب ان کی آنکھوں کو خشک رہتے ہوئے سکون نہیں ملتا تھا۔ ہر وقت ان کی آنکھوں میں نمی موجود رہتی جو ان کی آنکھوں کا حصہ بن چکی تھی۔ پچھتاوے کے ناگ ہر وقت اسے ڈستا رہتا، مگر اگر سکون میں وہ نہیں تھا تو سکون میں بھی نہیں رہ پا رہی تھی۔ ہجر کی راتیں اس پر عذاب بن کر ٹوٹی تھی۔ سال پہلے ہی پلوشیں بھی اس کا بھید جان گئی تھی۔ اسے اپنے معصوم لالا پر لگے الزام سے اتنا دکھ ہوا کہ وہ ایک ماہ اس سے ناراض رہی، مگر اس حالت کا خیال کیے زیادہ عرصہ اس سے ناراض نہیں رہ پائی۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ خود سے بھی
شرمندہ تھی، وہ ایسی شرمندہ تھی کہ خود بھی اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دل خود کو اس کی معافی کے قابل سمجھتا ہی نہیں تھا اور دل خود کو اس کی معافی کے قابل سمجھتا ہی نہیں تھا۔ نئی نئی شادی کا خمار دونوں پر ایسا چھایا کہ کچھ عرصے کے لیے وہ دونوں بھول گئے کہ ان کے محور دنیا کی باہر دنیا بھی ہے۔ پامیر کو حویلی سے بس ایک مرتبہ زرمینے کا فون آیا تھا اور حویلی کے حالات معلوم کرنے کے بعد فون بند کر دیا گیا۔ پامیر اور شانزے بھی اپنی دنیا بسا چکے تھے، وہ دنیا جہاں محبتوں کا ڈیرا تھا، وہ دنیا جہاں غم کہیں دور ہر سو کہہ کے مسکراہٹیں تھیں۔ دنیا کے غم پریشانیاں کہیں دور جا سوئی تھی اور اس ایک ماہ میں پامیر نے شانزے کی جھولی میں خوشیاں، مسکراہٹیں اور محبت بھر دی تھی۔ وہ پامیر کی محبت اس کے رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ محبت پامیر کی بخشی محبت کا مان تھا اور اب وہ نخرے کرنے لگی تھی اور پامیر کو اس کے نخرے اٹھانا اچھا لگتا تھا۔ پوری دنیا سے کٹے وہ اپنی محبت بھری دنیا دریافت کر رہے تھے۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ عورتیں لاؤنج میں ڈھیروں کپڑے دوپٹے پھیلائے بیٹھی رہتی تھی۔ کچھ عورتیں گاؤں سے بھی بلوائی گئی تھی چونکہ دلہنوں کا جہیز تیار کرنا تھا اور بنفشہ کی دفعہ حویلی کی عورتیں ہی اپنا سارا کام نپٹا لیا تھا اور کیونکہ تب تک اتنا قلیل نہ تھا مگر اب وقت قلیل تھا۔ پورے لاؤنج میں 7 رنگی دوپٹے سوت موتی بکھرے تھے۔ اطمینان اسپن سے بات کرنے کے بعد نامل ہو چکی تھی۔ اسے یہ بات بہت خوشی دے رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ پائے گی۔ اس خوشی کے لیے وہ شادی کا کڑوا گھونٹ پینے کو بھی تیار تھی۔ جانتی تھی کہ اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کے لیے اسپن اسے وقت دے گا۔ دوسری جانب انگیزہ کا دن ہر گزرتے لمحے دن بیٹھا جا رہا تھا۔ دل خوف دماغ میں کنڈلی مارے بیٹھ گیا تھا۔ اتنی لمبی زندگی اور اتنی شرمندگی کے ساتھ کیسے گزارے گی؟ یہ بات اس کا دل دکھاتی رہتی اور ہر پل اس شخص کی نظروں کے سامنے رہنا پل پل مرنے کے برابر ہوگا۔ وہ انکار کر کے کسی کی ناراضگی مول بھی نہیں لے سکتی تھی اور شرمندگی ایسی تھی کہ خود کو معافی کے لائق بھی نہ سمجھتی تھی۔ دختار خان کی موت کے بعد 1 سال بعد انہوں نے بیرون ملک سے فون آیا۔ کچھ حیرانی کے عالم میں انہوں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم داجی، نرم لہجہ میٹھا لہجہ تھا۔ وہ حیران ہوئے۔ کون بول رہا ہے؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ مقابل مسکرایا۔ انہیں یہی لگا او المیر دکدار خان زرمینے اور دکدار کا بڑا بیٹا۔ اس کی تعارف پر انہوں نے محض ہنکار بھرا اور پھر جب کہ دل میں سکون اترا، آنکھیں بند کی، انہوں نے اس لہجے کی مٹھاس کو محسوس کیا۔ ان کی انا اونچی تھی لیکن عالمگیر دکدار خان کی انا اونچی نہیں تھی۔ جبھی اس نے پہل کی تھی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں گے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ داجی نے گہرا سانس کھینچا۔ بولو۔ ان کی اجازت پر وہ بولنے لگا۔ بابا جان نے وفات سے قبل مجھے آپ کے متعلق بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ سے بات کیا کروں۔ وہ چاہتے تھے کہ مورے جان اپنی ناراضگی ختم کر دیں اور واپس پاکستان آ جائیں مگر ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہو پایا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی ایسا چاہتے ہیں۔ داجی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے اور اس نے مسکرا کر جواب دیا اور داجی نے تھوک نکلا۔ کام کی بات کرو۔ انہوں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مورے جان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، انہیں کینسر ہے۔ عالمگیر خان کو لگا کہ اس کے لہجے میں آنسوں کی آمیزش تھی اور انہیں لگا کہ ان کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا۔ اب کی بار ان کا لہجہ کب کپایا؟ وہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ مر جائیں گی مگر انا اونچی رکھیں گی جس کی وجہ سے یہ دوریاں آئی ہیں۔ اس وجہ کو ختم ہوئے بھی 22 سال بیت چکے ہیں۔ اب اس انا کو ختم کر دیں، قائم رکھیں، ہم رشتہ کھو دیں گے۔ وہ مصلحانہ انداز میں بولا۔ داجی خاموش رہے مگر مزید انا وہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ فون کان سے لگائے بیٹھے۔ عالمگیر کی ہچکیاں سنائی دی مگر وہ بہت غیرت مند ثابت ہوئے۔ فوراً سے فون کاٹ دیا۔ اس واقعے کو 9 ماہ بعد داجی نے بالآخر ہمت مجتمع کرتے ہوئے فون ملایا۔ 9 ماہ لگے تھے کہ انہوں نے اپنی انا کی اونچی دیوار پھر سے قائم کرنے میں۔ السلام علیکم، وہ رسمی انداز میں بویا۔ او المیر کے یہی بہت تھا کہ اس نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا، ٹیکسی رکوا کر اس میں بیٹھا اور ٹیکسی والے کو پتہ سمجھا کر سکون سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے سادہ سے لہجے میں سوال کیا۔ ہم ٹھیک ہیں، ہم نے تمہاری باتوں پر بہت غور کیا اور ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ وہ فوراً کان سے لگائے باہر دوڑتے مناظر دیکھتے میں مصروف تھا، اونچی عمارتیں دیکھتے۔ عالمگیر خیال سے گزرا کہ کچھ لوگوں کو اپنی انا بہت عزیز ہوتی ہے۔ جی بولیے، اس نے متوازن لہجہ رکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام کہیں بھی نہ آئے۔ بے فکر ہیں، اس نے ان کی پریشانی رفع کی۔ زرمینے کو لیے پاکستان واپس آ گئے؟ جی ٹھیک ہے، ہم چکر لگائیں گے، اس نے خوشی سے جواب دیا۔ برخودار ان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ عالمگیر نے فون کان سے ہٹایا اور پھر فون کو گھورا، دوبارہ کان سے لگایا۔ جی بولیں۔ لہجہ نارمل سا تھا۔ پاکستان مستقل طور پر آنا ہے، انہوں نے فیصلہ گویا سنایا تھا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ عالمگیر نے نہایت حیرانگی کے حال میں پوچھا تھا۔ داجی نے اپنی بات دہرائی۔ یہ ممکن نہیں ہے داجی، وہ ہچکچایا۔ عالمگیر خان نے گہری سانس بھری۔ تو اسے ممکن بناؤ۔
تمہاری بیوی جان کی طبیعت دن بدن بگڑی ہے، زرمینے کا غم انہیں کھایا جا رہا ہے، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ داجی یہاں میری اور دریاب کی نوکری ہے، ہمارا گھر ہے، اس نے انہیں سمجھانا چاہا۔ خان حویلی کے لڑکے نوکریاں نہیں کرتے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، انہوں نے گروپر سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ داجی ہمارے پاس زمینیں نہیں ہیں، ہمارے پاس حویلی نہیں ہے، وہ آپ کے پوتے ہوں گے جو امیر ہیں، جنہیں نوکریوں کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر یہاں پیٹ بھرنے کو جیب میں پیسہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ منہ میں سونے کا نوالا لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے شروع سے محنت کے بل پر جینا سیکھا ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی ذاتی گاڑیوں میں گھوم سکتے ہیں، گارڈز کی فوج میں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر جانتے ہیں اس وقت کرائے کی ٹیکسی میں ہوں، وہ میرے ساتھ گارڈز نہیں ہیں۔ 14 گھنٹے مشقت کر کے ہم پیسے جوڑتے ہیں اور ہم بھی حویلی کے بچے ہیں، مگر مورے جان کی خوشی ہے، وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ یہاں سے پاکستان جا کر وہ کس بل بوتے پر رہیں گے؟ کل اگر وہ کہاں جائیں گے؟ اب کم سے کم چھت تو تھی نا، وہ بھی چھوڑ جائیں گے تو بے یاروں پھر دوبارہ کیسے نکال دیے گئے تو بے آسرا ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کی باتوں سے عالمگیر سوچ میں پڑ گئے تھے اور پھر ایک مضبوط فیصلے کے بعد انہوں نے دوبارہ فون کیا۔ ہم تیار ہیں، تم دونوں کو جائیداد میں حصہ دیں گے تو کافی ہوگا، انہوں نے انہیں سمجھانا چاہا۔ اتنے پر تو ہم سب کچھ چھوڑ نہیں آ سکتے، آپ کے پوتوں کے سامنے ہماری کوئی داجی حیثیت نہیں ہوگی، وہ سنجیدگی سی بولی۔ اس بار اپنا حق لینے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، دریاب کو تمہاری ماں کا مکمل اور تمہیں دکدار کے حصے میں ساری جائیداد، اگر چاہو تو کچھ حصہ میں اپنے نام کا بھی تمہارے نام کر دوں گا۔ انہوں نے گویا فیصلہ کیا اور اس پر مہر ثبت کر دی۔ الامیر کے پاس اب کہنے کو کچھ بچا نہیں تھا، اب بس اسے زرمینے کو منانا تھا، جو اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ مورے جان اپنوں میں لوٹ چلتے ہیں، کب تک در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ ہم جا کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، جو آپ کا اور بابا جان کا تھا وہ ہمارا ہی ہے۔ مورے جان اپنے ہمارے منتظر ہیں، آپ کی بی بی سائیں آپ کی منتظر ہیں۔ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے درے وہ انہیں سمجھا رہا تھا۔ ہمیں کسی نے بلایا نہیں ہے، کوئی بلائے گا تو چلے جائیں گے، تو پھر تم لوگوں جانو اور تمہارا کام۔ انہوں نے دریاب کو اس کا ذکر کیا۔ داجی کا فون آیا، وہ سر جھکائے بولے، مگر اب سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ زرمینے نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکی اور دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ مصروف سے انداز میں کپ چائے کا نکالتے انہوں نے خود کو مصروف دکھانے کی کوشش کی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ الامیر نے ان کا ہاتھ کانپتے ہوئے دیکھا تو پھر ہاتھ سے کپ پکڑا اور بلایا ہے پاکستان ان کا ہاتھ ہمیں، وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ سچ مسجھ کر اپنی انائیں انہیں بھی عزیز تھی، دکدار نے انہیں سمجھاتے رہتے تھے، لیکن جو ماضی میں ہوا تھا ماضی میں رہ جایا کرتا ہے۔ وہ خود بھی یہ بات جانتی تھی کہ شاید قسمت کے قلم نے حویلی کی قسمت میں یہ سب لکھ دیا تھا، مگر وہ محض ایک بار داجی کو شرمندہ دیکھنا چاہتی تھی، ان کی انا کی حد دیکھنا چاہتی تھی، انہیں اپنے کیے پر شرمندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ انہیں بامیر کی شکل دیکھنا تک گوارا نہیں تھا۔ بامیر خان 24 سال قبل ان کے لیے مر چکا تھا، ان کی کمر پر خود مٹی بھی ڈال چکی تھی، مگر داجی نے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تھی، وہ انہیں رتی برابر بھی صحیح مگر شرمندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ رشتوں سے دور ہو کر زندگی کے 24 برس برباد ہو چکے تھے۔ انہیں عالمگیر خان کا فون آیا، وہی ازلی گھمنڈ، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ وقتی ہے، بس کچھ عرصہ اور آخر کب تک رب فرعونوں کی رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے۔ وہ خاموشی سے انہیں سنتی رہی، انہیں یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ عالمگیر کی آپس میں بات سے واقف ہے۔ وہ خاموشی سے دریاب سمیت پاکستان چلی آئی اور الامیر کو بھی ابھی وقت درکار تھا اب سب سمیٹنے واپس آنے کے لیے۔ روز کی مانند آج بھی صبح سے حویلی میں چہل پہل تھی، مگر آج کچھ غیر معمولی۔ آج الامیر پاکستان آنا تھا۔ زرمینے نے خود ان کا کمرہ تیار کروایا تھا، اسے ٹیرس والا کمرہ پسند تھا۔ اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے لیے وہی کمرہ تیار کروایا تھا، جس کی کھڑکی بڑے لان میں کھلتی تھی۔ درخت نے بنفشی انی سے سنبھالے ہوئے تھی، طرح طرح کے پکوان تیار کیے جا چکے تھے، کچن کا کام کر رہے تھے اور بی جان تو پھولے نہ سما رہی تھی۔ آخر کو حویلی کا ایک سپود اور آ رہا تھا، مکان دریار خان اسے لینے گئے تھے۔ بلاخر وہ شام 4 بجے حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ زرمینے لاؤنج میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، چل چل کر تھک جاؤ گی۔ اپنی تپائی پر پوری شان سے برجمان بی جان نے ان سے ٹوکا۔ وہ رکی اور پھر مسکرائی۔ آپ نہیں سمجھے گی بی جان، میری جان بستی ہے میرے میر میں۔ وہ مسکرائی۔ بی جان نے سر جھٹکا، وہ کیسے نہیں سمجھ سکتی تھی، ان کی بھی تو زرمینے میں جان بستی تھی۔ شرم کر لو افتنان، اب تو تمہاری شادی ہونے والی ہے، پھر کیوں الامیر لالا کو دیکھنے جا رہی ہو؟ وہ بھی چھپ کر، بی جان کو پتہ چلا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ پلوشی نے اسے سمجھایا، مگر نتیجہ وہی ٹھاک کے 3 پات۔ ارے تمہارے دیکھنے کے لیے۔ افتنان نے اسے گھورا اور مزے سے جواب دیا، جس پر وہ استغفار کرنے لگی۔ پلوشی بڑبڑائی، پھر افتنان کے پیچھے دوڑی، دونوں ریلنگ کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اوپر کی چھت کو لائی
میں تھی اور مضبوطی کی غرض سے ستون سے ٹیک لگائے وہ ستون کی آڑ میں چھپ گئی۔ اللہ پوچھے تم سے اطمینان دیارہان، ایک کام بھی ڈھنگ کا نہیں کیا تم نے کبھی۔ پلوشی اسے کوس ہی رہی تھی مگر مجال وہ جوگان دھرے۔ بڑے مزے سے سفید دوپٹے کا تھوڑا سا پلو منہ میں ڈالے 19 کی دہائی کے اداکاروں کی طرح کھڑی نیچے جھانکنے میں مصروف تھی۔ اوئے آ گیا وہ، اس کی ہلکی آواز میں چلا کر پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اطمینان اور عالمیر پر نظریں جمائے آہستہ آواز میں کہا۔ پلوشی نے اسے ٹوک دیا، اس پر نالا کو بتاؤں گی بے شرم۔ اس نے اطمینان کا کان کھینچا۔ اطمینان نے اس کے کسی اور وقت کے لیے بدلا ادھار رکھ لیا اور ایک بار پھر نیچے دیکھنے لگی۔ پلوشی بھی اس کے ساتھ ہی تانکا جھانکی میں مصروف ہوگی، جبکہ نیچے ان دونوں کی نظریں بے نیازی سے مسکرائے ہوئے سب کے ملنے کے بعد زرمینے کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے مسکراتے وہ اتنا خوب معلوم ہو رہا تھا کہ بی جان نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل ڈالا کہ اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ کالی شلوار قمیض میں بہت کچھ تھکا تھکا سا نظر آ رہا تھا، بھوری آنکھیں مسکرا رہی تھی، کھڑے تھی کہ نقوش ہلکی بڑی شیب اور اسے جھانکتا ڈمپل آستین نے پیچھے کیے ہوئے کونیوں سے مڑے ہوئے اس سے جھانکتے سفید بازو، ایک ہاتھ تھوڑی تلے جمائے دوسرا بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے رکھا تھا۔ کلائی میں بیش قیمت گھڑی اور صوفے پر پھیلائے ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہنی کالے رنگ کی پتھر کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ دفتر مسکراتے ہوئے اسے بالوں میں ہاتھ چلایا اور ساتھ ہی ساتھ اچھڑتی نگاہ اوپر کی جانب ڈالی جہاں وہ زنان خانے کی جانب داخل ہونے والی پہلی 2 لڑکیوں کھڑی دیکھ چکا تھا، اطمینان اور پلوشی، جو اس کی جان لیوا مسکراہٹ پر واری جا رہی تھی۔ پلوشی نے گہری سانس کھینچی اور اطمینان نے تم دونوں وہ انیس تاسو تجھے ملنا ہے، تم دونوں میں سے کسی ایک کی قسمت۔ وہ اسے چھیڑتی آنکھ مارتی اندر کی جانب دوڑی۔ پلوشی لال ببو کا چہرہ لیا اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ایک ماہ پلک چھپکتے گزر گیا۔ آج وہ بہت سی یادیں سمیٹے حویلی سے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شانزیں کمرے میں نہیں تھی، کڑی کلائی پر باندھے اپنا سفری بیگ ڈالے وہ ایک نظر کمرے کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ بیگ صوفے پر رکھے کچن کی جانب آ گیا مگر شانزے کو وہاں نہ پا کر پریشان ہوا، پھر کچھ سوچتے لاؤنج میں واپس آ گیا۔ ارد گرد نظریں دوڑائیں اور تب اسے صوفے کے پیچھے ایک گلابی آنچر نظر آئے۔ وہ مسکرائے تو اس کی بیوی اسے روٹھے ہوئے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ محترمہ وہاں اداس بیٹھی ہیں۔ آپ نہیں جانتے، وہ سوسو کرتی نروٹے پن لہجے میں بولی۔ پامیر مسکرایا، پگلی میں کون سا خوش ہوں؟ اس نے الٹا سوال داغا تھا۔ اس کے بعد پر شانزے کو مزید رونا آیا اور اس کے ساتھ محبتوں کی عادی تھی، اس کی جدائی اور دوری کیسے برداشت کر لیتی۔ پامیر کا اپنا دل اداس تھا، ایسے کرو گی تو جا نہیں پاؤں گا، وہ تو وہی چاہتی ہوں نا۔ اس کی بات کا جواب اس نے سادگی سے دیا، مگر بابا سے ڈھونڈ لیں گے ہمیں اور دونوں کو مار جائیں گے۔ یہ تو پہلی بار ہے مجھے جانا ہے، مگر جب ہر بار ایسا ہوگا تو ہر بار رو کر مجھے یوں ہی دکھی کرو گی، یوں ہی مر جاؤں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پہلے وہ ان کے ہونٹوں پر نازک سا ہاتھ دھر چکی تھی۔ آپ ایسا نہیں، آپ کو میری بھی عمر لگ جائے سائیں، خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ کی آئی مجھ ناچیز پر آ جائے، خدا گواہ سائیں، آپ نے مجھے اتنی محبتیں دے ڈالی ہیں کہ میں انہیں کی ساری زندگی گزار لوں گی۔ اس پر شانے سر پر ٹکا گی۔ پامیر مسکرایا، وہ اظہار محبت خوبصورتی سے کرتی گئی۔ اب جانا واقعی مشکل ہو چکا تھا، وہ بڑبڑائے۔ شانزیں چونکی اس سے الگ ہوئی۔ آپ جائیں سائیں۔ اس کے کھڑے ہونے پر وہ آہستہ سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، نہ جانے منہ ہی منہ میں کیا کیا پڑھ کر وہ اس پر پھونکا۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہوئی تو سنا تمہارے ساتھ ہوگی، وہ یہاں دن رات گزار رہیں گی اور کچھ دن قبل اس نے ایک کام والی بھی رکھ لی تھی۔ کوشش کیجیے گا میرا انتظار طویل نہ ہو۔ جی ٹھیک۔ اس کے ہاتھوں میں اس کے سفری بیگ پکڑاتے ہوئے وہ سر جھکائے معصومیت سے بولی تھی اور آنکھیں نہ اٹھائیں کہیں اس کے آنسو نظر نہ آ جائیں، وہ پھر سے مجبور ہو جائے۔ انشاءاللہ جلد لوٹوں گا۔ اس کے ماتھے پر محبت بھرا مان چھوڑنے اور وہ دروازے تک آئے۔ شانزے نے نظریں اٹھائیں، اسے دیکھا، پھر پلکوں کی جھلمل واپس گرا لی۔ خدا پامان، وہ دھیرے سے بولی، خدائے پامان۔ وہ مسکرا کر ایک نظر دیکھتا نکل گیا اور وقت تقدیر فیصلہ کیا کرنے بیٹھی تھی وہ ان دونوں اس سے انجان تھے۔